अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की नशिस्त में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम का सिलसिला जो है वो जारी रखा और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जब तक ज़िंदा रहे वो अपने बच्चों को सही दीन की तालीम देते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उठा लिया तो आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा और उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तालीमात जो है वो देना शुरू की। इस तरह से अल्लाह ताला जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई अपनी तरफ से अंबिया इकराम भेजते रहे। फिर वक्त के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की आल औलाद नस्ल फैलती गई, दुनिया के बेशुमार हिस्सों में फैल गई। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीच में जो टाइम का फ़र्क आता है वो तकरीबन 10 सदियों का फ़र्क आता है। 10 सदियों का फ़र्क आता है इनके बीच में, आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और नूह अलैहिस्सलाम की वहाँ आकर जो है कार नबूवत को सर अंजाम देना। अब बात इस तरह से हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि दुनिया की जो एक ज़िंदगी है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है और फिर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चलाई है, तो दुनिया की ज़िंदगी एक आजमाइश है। तो इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जितने भी इंसानों को भेजा है वो चाहे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे या उनके बाद जो है आज तक जो आ रहे हैं, तो ये एक आजमाइश के तौर पे आ रहे हैं कि दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारें जैसे कि हमारा रब चाहता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये कह दिया था कि मैं तुम्हारी आल औलाद के लिए, तुम्हारी नस्ल के लिए जो है उनकी हिदायत के लिए अपनी तरफ से अंबिया कराम जो है वो भेजते रहूँगा और उनकी हिदायत का काम वो सर अंजाम देते रहेंगे। जो भी अंबिया कराम का कहना मानेंगे तो उनके लिए जो है आखिरत में जन्नत होगी और जो नहीं मानेंगे तो दुनिया में भी मेरे अजाब का शिकार होंगे और आखिरत में भी मेरे अजाब का शिकार होंगे। अब इब्लीस से भी कसम खाई थी कि अल्लाह तू देखेगा कि अक्सर लोग जो है वो तुम्हारे नाशुक्रे होंगे और इस तरीके से मैं उनको जो है हर तरह से बहकाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से फिर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही वो है ना सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़ चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूल हबी, कि ये जो इब्लीस की और आदम की जो जंग शुरू हुई थी ये आज भी जारी है और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जारी थी। शैतान ने इस तरह से किया था कि इब्तिदा लोगों को गुमराह करने के लिए उसने एक तरीका ईजाद किया कि इन लोगों को मैं कैसे गुमराही की तरफ जो है वो माइल करूं। अब जाहिर है कि अंबिया इकराम आते गए और लोगों को तालीमात देते गए तो लोग तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे। लोग भी सादा थे और ज़िंदगी बरतने का जो सामान था, जो ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीके थे वो भी सादा थे। हाँ, अलबत्ता वक्त के साथ साथ तरक्की होती गई और लोग फैलते गए। लोगों ने अपने लिए गाँव बनाए और कस्बे बनाए और शहर बनाए और दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। तिजारत को भी फ़रोग़ हुआ और एग्रीकल्चर को और ज़राअत को भी जो है वो फ़रोग़ हासिल हुआ। लेकिन शैतान ने तरीके भी जो है वो ईजाद कर लिए इंसानों को गुमराह करने के लिए। शुरू में ये इंसानों के पास इस तरीके से जो है वो पेश हुआ कि आम लोगों से कहा कि यार तुम लोग अपने नेकूकार और पाक लोगों को भूल गए हो क्या, जो तुम में थे लेकिन अब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम उनको नहीं भूले हैं, वो हमें याद है और बहुत पायस और नेक लोग थे वो लोग। तो इब्लीस ने उनको ये भावर करवाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनकी तस्वीर बनाकर अपने घरों में और अपनी इबादतगाहों में चिस्पा कर दी जाएं, लगा दी जाएं, ताकि जब भी हम सुबह जो है वो जागें इनकी तस्वीरें देख लें और हमें इनकी तालीमात याद हो जाएं। तो लोग सादा थे, वो नहीं समझ सके कि ये शैतान का एक हरबा है। शैतान जब भी किसी इंसान को गुमराह करता है ना तो अपने मकरूह चेहरे के साथ नहीं आता, वो बहुत शरीफ बन के आता है
اور بہت چھوٹی سی چیز پیش کرتا ہے گناہ کے لیے، اور اس کے اوپر اچھائی کا لبادہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کی گمراہی میں آ جائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اور سرشت میں جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مادہ بھی دیا ہے اور جو ہے دوسری راہ کو بھی ایڈاپٹ کرنے کا، اختیار کرنے کا مادہ دیا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا مادہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ لوگوں نے تصویریں بنانا شروع کر دیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ تصویریں جو ہے شیطان کے کہنے سے ان نیک انسانوں کے بت بننے، پھر بت بنے، لیکن بت کی صرف جو ہے وہ لوگ احترام کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہی بتوں کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم نے بھی ان کے جو ہے ان کو ایسے کرتے دیکھا۔ لوگوں نے جو ہے وہ بتوں کا سجدہ کرنا شروع کر دیا، بتوں کو خدا بنا دیا، اب بتوں کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کو گہری گمراہی میں ڈال دیا۔ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ان کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے ایک نبی ان کی طرف بھیجوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنی گمراہی میں بہت پختہ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے بتوں یا خداؤں کے نام رکھ چکے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ ان کو مت چھوڑنا، ان کی عبادت مت چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام بہت صالح ہونے کا آدمی تھے، انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چنا ہے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم نبی کیسے بن سکتے ہو، تم تو نبی نہیں ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم جب ہماری طرح انسان ہو تو تمہیں ہم پر کون سی فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے کسی طریقے سے بھی نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے جو ہے ایگری نہیں کیا، جو ہے ان کی بات بالکل نہیں مانی، بالکل صاف انکار کر دیا۔ بہرکیف نوح علیہ السلام اپنی جو ہے وہ زندگی تبلیغ میں گزارتے گئے، ان کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، پیار سے بھی سمجھایا، بڑی آواز کر کے بھی سمجھایا، کسی طریقے سے وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا ہے اور فصلیں بھی کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہاری کھیتی ہوگی گی، تمہاری آل اولاد بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا انعام جو ہے وہ بڑھاتا رہے گا۔ لیکن انہوں نے نہ سنی۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور تقوی اختیار کرو، اور ہر طرح کی جو غلط روش ہے اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے، شیطان نے ان کو گمراہی میں بہت پکا کر رکھا تھا، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، وصیتیں کرتے تھے، پورا جو ہے مکر کا جال پھیلا رکھا تھا کہ عام لوگ بھی ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ سمجھ سکیں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سمجھا، جانا اور ایمان لے آئے۔ اب وہ اس طرح کے جو امیر لوگ تھے، سردار تھے، تو وہ پتہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے اے نوح تم پر تو بڑی جو ہے ایسے لوگ ایمان لے کر آئے جو ہم میں کم تر ہیں، اور ان کی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہاری بات کو سمجھ سکیں، وہ نہیں سمجھ سکے تمہاری بات کو، اس لیے تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اتنے عقل مند لوگ نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عقل مند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن چکے ہیں، اور تم لوگ چاہے کتنی امیر ہو، رئیس ہو، سردار ہو، ایمان نہیں لائے ہو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ پھر ہوا اس طرح کہ نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے گئے، یہاں تک کہ 950 سال ان میں رہے اور ان کو دعوت، تبلیغ اور وعظ اور تلقین کرتے رہے۔ یہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام جو کہ اولو العزم من الرسل تھے،
ان کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، جتنے لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، اب کوئی بھی تم پر ایمان نہیں لائے گا، اب ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ اٹل ہے اور ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو ٹالے نہیں ٹلے گا۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تم کشتی بناؤ، کیونکہ اب سیلاب آیا چاہتا ہے اور سب کو جو ہے اس ہستی سے نیست و نابود کرنے والا ہے جو لوگ بھی تم پر ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب دیکھو لوگوں کا جو کہ ظاہر بینی اور قیاس آرائی کے اوپر لوگ ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ نوح علیہ السلام دنیا میں، زمین میں، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، دریا بھی دور ہے، سمندر بھی دور ہے اور کہیں بارش کے سیلاب کے آثار بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح تم کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھو میں کشتی بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عذاب آیا چاہتا ہے، تمہاری تباہی کا سامان ہو رہا ہے اور تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ جیسا تم ہم پر ہنس رہے ہو میں تم پر ہنس رہا ہوں کہ تم لوگ کتنے نادان ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے اور تم پر عذاب آنے والا ہے جو کہ بالکل نہیں ٹلے گا اور تم موقع ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب انہوں نے اس بات کو ہنسی اور مذاق جو ہے وہ بنا لیا، ایک دوسرے کو کہتے یار یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، کیا اس کو جو ہے وہ بڑے بڑے بیل لے کے جائیں گے سمندر میں، کیا جو ہے یہ کیسے یہ اڑ کے جائے گا، یا تم یہ جو جہاز ہے، شپ ہے جو تمہارے پاس جو بنایا ہوگے تم، کیا یہ پہاڑ پہ چڑھے گا؟ تو الٹے سیدھے کمنٹ جو ہے وہ پاس کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام اس پر بھی صبر کرتے رہے۔ آخرکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا ٹائم تھا وہ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جب ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی جہاز میں بیٹھ جاؤ، پانی کی کشتی ہے، جہاز ہے، اس میں تم بھی بیٹھ جاؤ اور اپنے ساتھ اہل ایمان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ قرآن پاک میں لفظ آیا کہ ان پر قلیل لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب مختلف روایات میں آتے ہیں 70 ہیں، 80 ہیں، 40 ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ لوگ ایمان لائے وہ بھی اس میں سوار ہو گئے اور اس کی آل اولاد کے لوگ بھی سوار ہو گئے سوائے اس کی بیوی کے، اور ایک بیٹا تھا کنعان اس کے۔ اب بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کنعان بھی ایمان نہیں لایا، اور ہوا اس طریقے سے کہ جو ان کے 3 بیٹے جو ہے وہ ان کے ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا، اور اس طریقے سے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اہل ایمان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا، آسمان نے جو ہے وہ ایسی بارش برسانی شروع کر دی کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی ایسی بارش۔ زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکال دے، زمین میں سے جو ہے وہ زمین نے اپنا پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز مقدر کر چکے تھے کہ زمین کا پانی اور آسمان کا پانی ایک جگہ آ کے ٹھہر جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ اتنی بلندی تھی کہ یہ پہاڑوں کے بھی اوپر پانی آ گیا تھا۔ اسی دوران کے سیلاب آنا شروع ہوا تو ان کا بیٹا کنعان سامنے آ گیا نوح علیہ السلام کے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ شامل ہو جا، جہاز میں بیٹھ جا اور کافروں میں مت رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچ سکتا۔ کنعان نے کہا میں یہ سامنے پہاڑ ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے طوفان سے اور سیلاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن میرے رب کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ خود بچا لے، جس پہ میرا رب خود رحم کر لے۔ اس دوران کہ وہ بات کر رہے تھے ایک موج آئی، اس نے ان کو غرق کر دیا کنعان کو۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس پر نوح علیہ السلام کو صدمہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیں گے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں یہ تمہارا اہل میں نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے اور یہ ایمان نہیں لایا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی تیرتی رہی یہاں تک جودی پہاڑ ماؤنٹین پر آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ سب لوگ جو اس وقت تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور کچھ چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اس وقت کی جتنی بھی پاپولیشن تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ برباد کر دیا کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئے اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ جو قوم بھی بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیتی ہے
اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال آتا ہے، سب کو تباہ برباد کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب کشتی میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ جانوروں کے جوڑے بھی رکھ دیں تاکہ ان کی نسل چلتی رہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے جوڑے بھی جو ہے وہ کشتی میں رکھ دیے تھے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ اہل ایمان بھی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب سیلاب جو ہے وہ آیا، لوگوں کو تباہ کر دیا، اہل ایمان کشتی میں بیٹھ کے محفوظ رہے، اور جب سیلاب چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب کا پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیلاب کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ بھجوا دیا، زمین نے پانی جو ہے وہ جذب کرنا شروع کر دیا، آسمان نے اپنا پانی روک دیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حالات نارمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف سے برکت اور سلام کے ساتھ جو ہے وہ نیچے اتر جا، اور جو تمہاری اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی جو طبعی زندگی ہے، اب وہ تم لوگ طبعی زندگی جو ہے وہ گزار سکو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور تاکہ یہ ہے کہ ہماری اور ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔